अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। स्टडी इस्लाम में आप सारे हजरात का इस्तकबाल है। हम बहुत सारे फ़िक़ही क़वाइद बयान कर रहे थे इससे पहले कि उलमा ने क्या क्या क़वाइद बयान किए हैं, उसके ज़िम्न में कितने सब जुज़ियात आती हैं, कितने सब बातें मालूम होती हैं। वैसा एक मसला है, इदा ज़ाक़ल अम्रु इत्तसा व इदा इत्तसा ज़ाक़ा। जब मामला तंग हो जाता है तो कुशादा हो जाता है, जब कुशादा हो जाता है तो तंग हो जाता है। ये दोनों अपोजिट की तरह लगते हैं, लेकिन इसका माना बिल्कुल सही है, होना चाहिए, ये बिल्कुल ठीक है। कैसे इसकी मिसाल हम दे सकते हैं। एक आदमी समझिए कि साहब कर्ज़ लिया है बेहिसाब लोगों से, पापर हो गया, कुछ भी नहीं है। 10 लाख रुपया का कर्ज़ लिया, 1 लाख रुपया है उसके पास। अब क्या करना, मामला तंग हो गया, देना है 10 लाख, है उसके पास 1 लाख, तो क्या करेंगे भाई, थोड़ा थोड़ा सबको दे देंगे। भाई 1-1 हज़ार दे दिए, 5-5 हज़ार दे दिए। देखिए मामला जब तंग हो गया तो कुशादगी पैदा हो गई। सब ऐसा करके इस मसले को हल करो। कुछ भी नहीं, उसको छोड़ दिए तो वो जो चाहेगा करेगा, जैसे चाहेगा करेगा, ऐसा हो जाएगा ना। उसी तरह कोई आदमी सफ़र में है तो उसके लिए, इससे पहले मिसाल दिया हूँ, सफ़र में है, उसके लिए ज़रा तंग है, फलां करना है। अब साहब उसके लिए तो रोज़ा छोड़ो, जब कुशादगी हो जाए घर को आ गए, अब रोज़ा रखो। उसी तरह एक आदमी है, सफ़र पर है, उसके पास जो है खाने पीने कुछ भी नहीं है, जान जाने का ख़तरा है। कोई मुर्दा जानवर पड़ा था, अब खा सकता क्या? हाँ, जान बचाने के लिए खा सकता। तंग हो गई, अब नहीं करेंगे तो जान चले जी गई ना। अब जो हराम था वो हलाल हो गया। ज़रूरत तुबीहुल महज़ूरात अरबी में कहते हैं, ज़रूरत से हराम हलाल हो जाता। अब उसके लिए खाना जायज़ हो गया, लेकिन पर दूसरी बस्ती को आ गया या घर को आ गया, अब जो है फिर तंग हो गया। अब मुर्दा नहीं खा सकते, शराब नहीं पी सकते। देखिए ऐसा होता है। तो लिहाजा आदमी मजबूरी के हालत में कुछ काम कर लेता है। मजबूरी दूर होते ही अब तुमको इजाज़त नहीं है वो काम करने की, जो हराम था, नाजायज़ था, उस काम को तुम नहीं कर सकते। ये शरीयत का एक उसूल है। अब यह ज़रूरत किसकी है, इसको हमको ख्याल करना चाहिए। इससे पहले हमने कहा था अल-मशक्क़त तजलिबुत तैसीर, तंगी आने से आसानियाँ पैदा हो जाती हैं। लेकिन आसानियाँ तंगी की इसका हल कौन है? उलमा हैं, वो बताएंगे। इससे पहले भी मैंने कहा कि बहुत सारे लोगों को हम देखते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, खड़े होते हैं, बात करते हैं, लेकिन मस्जिद को आते बीमार पड़ जाते, कुर्सी रखकर नमाज़ पढ़ते, रुकू भी, सजदा भी, फलां भी। ऐसे कितने लोग हैं जी। रेशन की दुकान में खड़े होना, आधा घंटा खड़े होते, धूप में, वो भी कुछ भी नहीं, उनका इंतज़ार करते हुए, वहाँ सब कुछ भी नहीं है। तंगी कहाँ थे? मस्जिद को आए तो बीमार पड़ जाते हैं ना, औज़ु बिल्लाह। ऐसे नहीं होना चाहिए। हमने ये कहा मामला तंग हो जाए तो रुख़सतें ज़्यादा हो जाती हैं। जब घर को आ गए, तंगी दूर हो गई, अब जो हराम था वो हराम ही हो जाएगा, फिर पलट जाएगा, फिर उल्टा हो जाएगा। अब आपके लिए उसकी इजाज़त नहीं है। इसकी बहुत सारी मिसालें दी जा सकती हैं। हमने एक मिसाल दे के बात को ख़त्म कर दिया। अब एक और बात है कि साहब तवक्कुल एक चीज़ है, और क़ुरान मजीद के अंदर अल्लाह पर तवक्कुल करने की, भरोसा करने की बहुत सारी बातें बताई गई हैं। वमन यतवक्कल अलल्लाहि फहुव हस्बुहु, जो अल्लाह पर भरोसा करेगा अल्लाह उसके लिए काफ़ी है। ये क़ुरान मजीद ने कहा। सूरह तलाक़ के अंदर अल्लाह ताला ने कितनी मरतबे कहा तवक्कुल करने वालों के लिए हम लोग को हम आसानी पैदा करेंगे। अल्लाह ताला फरमाते हैं हम उनको लिए आसानी पैदा करेंगे। इसलिए कि तलाक़ में ये होता है कि औरत परेशान हो जाए कि पालने वाला कौन होगा, मेरे शौहर मुझे तलाक़ दे दे तो क्या होगा।
کہا ہمیں توکل علی اللہ فہو حسبہ، اللہ پر بھروسہ رکھو، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کشادگی پیدا کرے گا۔ لیکن یہ صرف بھروسہ کرنے سے نہیں ہوتا، اس کے لیے محنت کرنا، اس کے لیے سب کام کرنے کے بعد معاملہ کامیابی اللہ کے حوالے کرنا، اس کو کہتے ہیں کہ صاحب جو ضروری کام ہے ان کو کر کے اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ نہیں بھی اللہ پر بھروسہ کریں بھی اللہ ہو جاتا۔ کوئی آدمی جا کے مسجد میں بیٹھ جائے، اللہ میری روزی آئے گی، اللہ پر بھروسہ کر کے میں یہاں رہوں گا، کون لا کے کھانا دے گا جی اس کو چاہیے محنت کرو، کماؤ، ہاتھ پیر پھیلاؤ، ہلاؤ اور سب کماؤ۔ یہ نہ کر کے آدمی ویسا کرے۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آتا ہے کہ انہوں نے حج میں کچھ لوگوں کو دیکھا، لوگوں سے بھیک مانگ رہے تھے۔ کہا کہ کیا کر رہے ہو جی تم؟ کہا کہ ہم سب توکل والے متوکلون ہیں۔ کہا کہ نہیں، تم تو غلط لوگ ہو۔ اللہ نے کہا تزودوا، حج کو گئے تو سامان لے کر جاؤ کھانے کا پینے کا، وہاں جا کر بھیک مانگیں گے کیا حج میں؟ ایسا کہا۔ لہٰذا آدمی کو ایسا سوچنا چاہیے۔ اب یہ عورت ہو یا مرد ہو، کچھ بھی ہو، بیپار ان کا ختم ہو گیا، کچھ بھی ہو گیا، اب محنت کرنا چھوڑ دیے۔ کہا ابھی تقدیر میں لکھا تھا بیپار ختم ہونا، دکان جلنا جل گئی، اب جا کے گھر میں بیٹھ جاؤ۔ نہیں جی، اب تم پھر سے محنت کرو، پھر سے کچھ بھی قرض لے کے بیپار شروع کرو، کرنا نا، یہ توکل کے خلاف نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی نے آ کے پوچھا، اللہ کے رسول میں اونٹ لے کر آیا ہوں، یعنی اونٹ پر بیٹھ کر آیا ہوں، کیا اونٹ چھوڑ کر اللہ پر بھروسہ کروں؟ نہیں، اونٹ کو باندھ کر اللہ پر بھروسہ کروں، تاکہ اونٹ کو باندھ کر اللہ پر بھروسہ کرو جی، چھوڑ دیا تو اونٹ چلا جائے گا، یہ بھروسے کے خلاف ہے۔ تو لہٰذا اللہ پر بھروسہ جائز ہے، ضروری ہے۔ لیکن کوئی آدمی کار ہے، ٹو ویلر ہے، نہ اس کی چابی کا خیال کیا، نہ کچھ کیا، کہیں بھی ایک جگہ ویران جگہ چھوڑ کے کار کے ٹو ویلر آیا تو گیا تو نہیں ملے گا اس کو۔ ظاہر بات ہے کہ تم کو چاہیے کہ صاحب اسباب اس کو لاک لگاتے اور اس کے سب پوری طرح کر کے کسی محفوظ جگہ رکھ کر پھر تم جاتے نماز پڑھنے کے لیے صحیح، کسی اور نیک کام کے لیے صحیح۔ لیکن تم نے ایسا نہیں کیا، تم نے اس کو راستے میں چھوڑ دیا، روڈ میں چھوڑ دیا، تو پولیس لا کے اس کو لے کر چلے جائے گی، پھر اس کا جرمانہ بھرنا پڑے گا۔ یہ توکل کے خلاف باتیں ایسی کتنی ہو جاتی ہیں۔ لہٰذا آدمی کو چاہیے کمائی کرے پھر تقدیر پر بھروسہ کرے، یہ نہیں تقدیر پر بھروسہ کرے، توکل پر بھروسہ کر کے بیٹھ گئے، ہاتھ پیر نہیں ہلائے تو محنت نہیں کیے، تو ایسی صورت میں تم کو روزی نہیں ملے گی اور تم توکل نہیں کیے۔ توکل کس کو کہتے ہیں؟ پوری محنت کر کے اللہ پر بھروسہ کرنا۔ تم نے محنت ایک پیسے کی نہیں کی، صرف اللہ پر بھروسہ کر لیا، ایسے کیسے ہو سکتا ہے جی؟ ایسے نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا توکل جو ہے وہ بھروسہ اللہ پر آخری میں پوری محنت کرنا ہے نا۔ جیسے کوئی آدمی کے لیے بچہ چاہیے، اللہ پر بھروسہ کر دیا، صاحب اللہ چاہے تو بچہ ہو جائے گا، بیوی سے عورت سے شادی بھی نہیں کیے، اس سے صحبت بھی نہیں کیا، بچہ ہوگا کیا؟ شادی بھی کرنا، بیوی سے صحبت بھی کرنا اور اس کی تکلیفات کو دیکھنا، بچہ پیدا ہوتا کیا ہوتا، سب کرنے کے بعد تم کو پھل ملے گا۔ اللہ چاہے گا تو اس کی زندگی رہے گی اور اللہ چاہے گا تو مر جائے گا۔ توکل، اس کو توکل کہتے ہیں۔ محنت کرو اور بھروسہ اللہ پر رکھو۔ محنت کے بغیر بھروسہ اللہ پر رکھتے ہیں تو یہ بیوقوفی ہے، یہ ایک نادانی ہے، اس کام کو خیال کرنا چاہیے۔ قرآن مجید کی ایک آیت ہے، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، تم اپنے رب کی عبادت میں لگے رہو یہاں تک کہ یعنی آخری وقت تک، موت آنے تک۔ اب کچھ صوفیہ جو ہے اس کا معنی غلط بتاتے ہیں۔ کچھ لوگ 8 سال 10 سال 20 سال بڑی نماز پڑھتے ہیں، اس کے بعد نماز چھوڑ دیتے ہیں۔ کیا بھئی نماز کو نہیں آتے؟ کہا نہیں جی، اب ہم کو یقین ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری نمازیں قبول کر لی، اب ہم کو پھر نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ غلط۔ یقین کا مطلب انہوں نے یقین، دل کا یقین کیا۔ یقین کا مطلب ہے حتیٰ اتانا الیقین، ہم آخرت کو جھٹلاتے رہے، مرنے تک اسی میں رہے۔ یقین کا مطلب موت ہے۔
انہوں نے صوفیہ نے سمجھ لیا یا سمجھا دیا گیا ان کو، یقین آ جائے تو اب عبادت کی ضرورت نہیں ہے کہ صاحب ہم جنت کو جائیں گے، اللہ ہماری عبادتوں کو قبول کر لیا۔ یہ بالکل غلط مطلب ہے۔ ایسا اگر مطلب ہوتا تو اللہ کے رسول چھوڑ دیتے نا نماز۔ اللہ کے رسول آخری وقت دیکھے کہ صاحب نماز کا وقت ہو گیا، پوچھا لوگ نماز پڑھ لیے؟ کہا نہیں اللہ کے رسول آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ کہا کچھ پانی لاؤ، میں نہا کر جا کر نماز پڑھاتا ہوں۔ لائے پانی، اللہ کے رسول نہانے کھڑے ہوئے تو پھر گر گئے، پھر ذرا بے ہوش ہو گئے۔ پھر ہوش آیا تو پوچھا اصلی الناس، لوگ نماز پڑھ لیے کیا؟ نہیں اللہ کے رسول سب مسجد میں جمع ہیں، آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ کہا لاؤ پانی لاؤ۔ اللہ کے رسول کھڑے ہوئے نہائے، کھڑے ہوئے تو پھر گر گئے۔ پھر تیسری مرتبہ بھی ایسی ہوا۔ اب تو اللہ کے رسول نے کہا ابو بکر سے کہو نماز پڑھانے کے لیے۔ اب دیکھیے آخری وقت میں اللہ کے رسول نماز پڑھانے کے لیے تڑپ رہے ہیں، جا کر نماز پڑھانے کے لیے۔ کہاں معافی ہوئی جی؟ اللہ کے رسول سے زیادہ کس کے دل میں یقین ہوگا اللہ پر، اللہ کی بخشش پر؟ اللہ اکبر۔ اتنا ہو کر بھی اللہ کے رسول تہجد کتنی لمبی پڑھتے تھے، قدموں میں ورم آ جاتا تھا، پھر بھی اللہ کی عبادت آپ نے نہیں چھوڑی مرنے تک۔ تو یقین کا مطلب یقین نہیں، یقین کا مطلب موت ہے۔ یقین کا مطلب یقین بھی آتا ہے، لیکن یقین کا مطلب قرآن مجید میں 2 جگہ جو آیا ہے حتیٰ اتانا الیقین وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، آخرت کو ہم جھٹلاتے تھے یا مرنے تک بھی اسی پر تھے، تو ان کے لیے سزا ہے۔ اور دوسرا یہ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، سارے سلف کا، سارے صحابہ کا، سب کا مطلب یہی ہے، سب نے یہی بتایا ہے، موت آنے تک، مرنے تک، غرغرے تک آدمی کو عبادت میں لگے رہنا چاہیے، نماز بھی پڑھنا چاہیے، سارے کام کرنا چاہیے۔ وعبد کا مطلب ہوتا ہے عبادتوں پر قائم رہو۔ لوگوں نے اس کو نماز صرف لے لیا، پھر بھی اگر نماز بھی لے تو اس کا مطلب بھی وہی ہے کہ نماز کبھی معاف نہیں ہوتی ہے، کسی سے معاف نہیں ہوتی ہے۔ ہاں مجبوری کی وجہ سے نماز معاف ہوتی ہے، جیسے حائضہ عورت ہے نماز معاف ہے، اسی طرح بچہ پیدا ہونے کے بعد جب تک خون رہتا ہے اس کے لیے نماز معاف ہے، لیکن دوسروں کے لیے ہرگز معاف نہیں ہے نماز، مردوں کے لیے فلاں کے لیے، اس کا بھی ہم کو خیال کرنا چاہیے۔ یہ چند باتیں تھیں جس کو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کرنا، آپ کو بتانا ضروری سمجھا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو دین پر گامزن ہو کر اور ساتھ دین پر عمل کر کے آخرت کا ثواب کمانے کی توفیق دے، اور اللہ تعالی ہم سب کو جہنم کی آگ سے بچائے، جنت الفردوس ہم لوگوں کا ٹھکانہ بنائے۔ کتنے لوگ یہ کووڈ میں انتقال ہو گیا، اچھے لوگ، اچھے صحت مند تندرست تھے، اللہ تعالی جتنے لوگ ان میں سے توحید پر قائم تھے اللہ تعالی ان کی مغفرت فرمائے، ان سب کو جنت الفردوس نصیب فرمائے، اور اللہ تعالی کرونا وائرس سے سارے لوگوں کو بچائے، سب کو اللہ تعالی سب کو حفاظت میں رکھے، اللہ تعالی اس بیماری کو جلد سے جلد ختم کرے۔ لیکن بیماری کو بد دعا دینا جائز نہیں، ایسا نہیں کہہ سکتے یہ پیڑا کرونا جاتا بھی نہیں نا، اللہ اسے مارتا بھی نہیں نا، اللہ بھیجا تو اللہ کیوں مارے گا؟ دعا کر سکتے اللہ مجھے اس بیماری سے بچا، لیکن اس کو گالی نہیں دے سکتے۔ ایک عورت کے پاس اللہ کے رسول گئے، بخار میں وہ کانپ رہی تھی، کہا کہ کیوں اتنا کانپ رہے ہو؟ یہ پیڑا بخار آ کے ستاتا۔ ارے بخار کو گالی دیتے؟ بخار تو اللہ بھیجا ہے نا، بخار سے گناہ معاف ہوتے ہیں، تم کو ایسے ہوتا ہے، تو لہٰذا کووڈ کو کوئی گالی والی نہ دے۔ ہاں دعا کریں گے اللہ سے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اس بیماری سے بچا، سارے لوگوں کو بچا، یہ سب کر سکتے ہیں، لیکن بد دعا کرنا، گالی دینا جائز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے، ہم دین کی باتوں کو سمجھ کر اس پر عمل کریں، اور اللہ تعالیٰ ہم کو دنیا اور آخرت کی کامیابیوں میں سے نوازے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔